बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई है और दिन है इतवार का। कल तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एक एक्टिविटी की। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर पार्लियामेंटेरियंस वो इस्लामाबाद से लाहौर गए और उसके बाद 6-7 चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और उस पर मैं तफसील से बात करूँगा। और मैं क्यों समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कामयाब हो गई है, 100% कामयाब हो गई है। अगर 100% से ऊपर आप कहें तो 101% कामयाब हो गई इस्टेब्लिशमेंट। जिन चीज़ों पर बात करनी है जो सोशल मीडिया पे चल भी रही हैं कि इस सारी एक्टिविटी का मिर्ज़ा अफरीदी से क्या ताल्लुक़ है, और साथ ही ये बात कि आलिया हमज़ा साहब को क्यों नहीं बुलाया गया, इन सब का वहाँ पे जब ये जा रहे थे रास्ते में इस्तकबाल क्यों नहीं हुआ। 90 दिन वाली बात जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने क्यों कर दी है। इमरान खान ने 5 अगस्त की पीक की बात की थी, और क्या ये मरीम नवाज़ की मर्ज़ी से सारा कुछ हुआ है, और क्या तहरीक का आगाज़ नहीं होने जा रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमकिन तौर पर क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। देखें, मैं आपको शुरू में एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट 101% कामयाब हो गई है। देखें, मैं शुरू में एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि आपको पता है कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब का नाक़िद हूँ, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करता हूँ। माजी करीब में उनके ऊपर बहुत तनकीद करता रहा हूँ। अक्टूबर और नवंबर में 2024 में मैंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल जो अली अमीन गंडापुर गए हैं और जो कुछ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उस पर किया है, इस्टेब्लिशमेंट की इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। देखें, कल की एक्टिविटी पे तहरीक इंसाफ को जो मैं आगे आता हूँ कि जो ब्लंडर्स किए हैं इन्होंने जाते हुए, जो इनको नहीं करने चाहिए थे, मिर्ज़ा अफरीदी का क्या किरदार है, इन सारी चीज़ों पर आता हूँ। लेकिन कल तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद से निकल कर लाहौर जाते हैं, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये पूरी एक नैरेटिव बनाता और इसको सेलिब्रेट करता और इसको तहरीक का नुक्ता आगाज़ करार देता कि तहरीक का आगाज़ एक तरह से हो गया है, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये बताता कि तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला KP के जो वाहिद पूरे पाकिस्तान में वाहिद फॉर्म 45 का वज़ीर आला है जिसको इमरान खान के नाम पे वोट मिला, वो इस्लामाबाद से लाहौर चला जाता है। और उसके साथ ज़ाहिर है जो हर वज़ीर आला की एक अपनी सिक्योरिटी होती है, बड़ी महदूद सी वो सिक्योरिटी तो उनके साथ थी, लेकिन उनके साथ ना तो रेंजर्स थी, ना उनके साथ कोई मुसल्लह जत्थे थे, ना उनके साथ कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे। तो ये है इमरान खान का नुमाइंदा, ये है इमरान खान का वज़ीर आला जो पेशावर भी निकल सकता है, जो इस्लामाबाद में भी निकल सकता है, जो लाहौर में भी निकल सकता है अवाम में। दूसरी तरफ कहें ना मरीम नवाज़ साहबा को जाए ना, क्या जाए ना सिर्फ अपनी सिक्योरिटी में, जैसे अली अमीन गंडापुर अपनी सिक्योरिटी में आए जाएँ, इसी तरह से वो KPK में इंटर हों और आगे जाएँ, वो KPK के जो आखिरी KPK की हदूद है वहाँ तक जाए ना, इसी तरह से जाएं जैसे अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ जगहों पे रुके हैं, निकले हैं बाहर, अवाम में आए हैं और उन्होंने मीडिया टॉक्स की हैं, इस तरह से करके दिखाएं मरीम नवाज़। लेकिन नहीं है, मरीम नवाज़ अपने लाहौर में बग़ैर प्राइवेट जत्थों के, बग़ैर प्राइवेट सिक्योरिटी के, बग़ैर अपनी सिविल कपड़ों में वहाँ पे छोड़े गए लोगों के बग़ैर वो लाहौर में नहीं निकल सकती, तो वो KPK में कहाँ जाके निकल सकती हैं। तो और दूसरा ये है कि पहले एक खौफ की फ़िज़ा थी कि जनाब पंजाब में नहीं निकल सकती PTI, नहीं कोई आ सकता, नहीं ये मीटिंग नहीं कर सकते। तो PTI के पार्लियामेंटेरियंस लाहौर गए, पहुँचे हुए हैं। आज उनकी कुछ ही मिनट बाद जो है वो आप देखेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे इससे थोड़ी देर बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बजाय इस चीज़ के कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि बड़ी गिदड़ भपकियाँ थी पंजाब हुकूमत की, आकर दिखाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पंजाब के केसेस में अली अमीन गंडापुर मतलूब हैं, मरीम नवाज़ को चैलेंज करते हैं कि उनको गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन पूरा सोशल मीडिया जो है वो अली अमीन को गद्दार और ये सारी चीज़ें। बात ये है, मैंने जो माजी में उनके ऊपर तनकीद की, सिवाय एक चीज़ के जो मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर दुरुस्त थे और हम गलत थे, बाकी चीज़ों पे उस वक्त के जो ग्राउंड रियलिटीज़ थे उनके मुताबिक जो दस्तयाब मालूमात थी उसके मुताबिक मैं अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त समझता हूँ, जो मैं उनके ऊपर तनकीद करता हूँ। लेकिन ये जो मामला है कि ये मिर्ज़ा अफरीदी के लिए सारा कुछ हो रहा है। देखें, मिर्ज़ा अफरीदी के जहाँ तक मामला है, तो मैंने जब मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेट के लिए उनको अप्रूव किया गया, उनका नाम अप्रूव किया गया, तो उस वक्त 4 से 5 लोग इमरान खान साहब से मिलकर आए थे। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या इमरान खान साहब ने मिर्ज़ा अफरीदी की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को जो मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में बताया गया, जो ब्रीफ किया गया, तो उसके बाद इमरान खान ने बिल्कुल उनको टिकट जो है वो सेनेट के लिए दिया है। अब हाँ, ये ज़रूर आप तनकीद कर सकते हैं, ये ज़रूर आप बात कर सकते हैं कि
جو عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی مرزا آفریدی کے بارے میں وہ بریفنگ غلط تھی، جو عمران خان کو بتایا کہ وہ جھوٹ تھا، یہ تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات 100% کنفرم ہے کہ عمران خان نے ان کے نام کی منظوری دی تھی۔ ہاں اب عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی پرسوں عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے سینٹ الیکشن سے پہلے، اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ عمران خان صاحب کو جا کے بتائیں گی کہ جی سوشل میڈیا بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے، عمران خان ان کا نام واپس لے لیں گے تو واپس ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کہیں گے کہ نہیں میں کنونس ہوں۔ اچھا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے، میں مرزا آفریدی صاحب کی بالکل بات نہیں کر رہا، ان کا مجھے نہیں پتا کہ کے پی کے میں ان کی کیا خدمات ہیں، پی ٹی آئی کے اندر ان کی کیا خدمات ہیں، پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے کیا ایسا کیا ہے، پس پردہ وہ ایسا کیا کرتے رہے ہیں، لیکن میں ایسے چند لوگوں کو 4-5 لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی کے لیے جو کچھ کیا، مثلا میں اب ایک اہم شخصیت جو ہیں وہ پولیٹیشین نہیں ہے، ان کے لیے میں مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتا ان کا نام لے کر، انہوں نے بھی عمران خان پولیٹیشین نہیں ہے، ان کا تعلق پی ٹی آئی کی پولیٹکس سے نہیں ہے، ان کا تعلق عمران خان صاحب کی ذات سے رہا ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر بڑا ان کو اٹھا لیا گیا، ان کی فیملی کے اوپر دباؤ آیا، سارا کچھ ہوا، انہوں نے وہ عمران خان کے خلاف بظاہر استعمال بھی ہوئے، آپ میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ عمران خان کے خلاف استعمال بھی ہوئے، لیکن اندرونی طور پر میں یہ بات جانتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے جس طرح سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو رکھا اور وہ استعمال ہوئے، اس کا بھی فائدہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ہوا، اور بہت زیادہ ہوا۔ ایک ٹائم آئے گا تو اس پہ بات کریں گے، ابھی کیونکہ وہ مجھے پس پردہ پتہ ہے نا چیزیں کہ کیسے ہوئیں، انہوں نے کس کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں یہ کرنے تو جا رہا ہوں لیکن میں یہ کروں گا آپ نے یہ کرنا ہے، پھر میں یہ کروں گا آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ چیز پھر اس فورم کے اوپر آپ کو فائدہ دے گی، اور فائدہ ہوا بھی، وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو یہ بھی ہوتی ہیں چیزیں، تو کئی بار شاید جنرل پبلک کو نہ پتا ہو، ہمیں نہ پتا ہو، عمران خان صاحب کو پتا ہو کہ کس نے کیا ایسا کیا ہے پس پردہ۔ میں بالکل مرزا آفریدی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں، لیکن مرزا آفریدی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ پرسوں ہونا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا اس بات تک حق بجانب ہے کہ وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی مرزا آفریدی صاحب کی ایسی خدمات ہیں جو عوام کو نہیں پتا، سوشل میڈیا کو نہیں پتا، تو وہ بتانی چاہیے، اور اگر پرسوں عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا ٹکٹ واپس نہیں ہوگا اور میں نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب جب یہ فیصلے کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچی بھی ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت اس کے اوپر ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، بہت تنقید ہو رہی ہے، اس کے باوجود اگر وہ دے رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی۔ اچھا ایک ممکنہ وجہ آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ویسے بھی مولانا فضل الرحمان نون لیگ پیپلز پارٹی اندر سے ملے ہوئے ہیں، تو وہ مل کے الیکشن لڑ کے اور ویسے ہی تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز لے جائیں، اور عمران خان صاحب کو یہ کہا جائے کہ بجائے اس کے کہ وہ 2 سینیٹرز لے جائیں تو مرزا آفریدی جو ہے وہ اپنے بندے خود انہی کے بندے مینیج کر لیں گے، یا اس طرح کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو کرنا ہے، اور یہ فیصلہ پرسوں عمران خان کر دیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کہا جا رہا ہے کہ سارا میلہ جو ہے نا مرزا آفریدی کے لیے سجایا گیا۔ میں اس لاجک سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں مسئلہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، ہم جو لوگ بلاگرز ہیں نا، ہم لوگ جو یوٹیوب کرتے ہیں، کئی بار ہمیں سوشل میڈیا پہ جب ایک نیریٹو بن جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میں بات کروں گا میرے خلاف کمپین چل پڑے گی، یا کسی بات پہ میرے خلاف کمپین چل پڑی ہے تو میں اب اس پہ پیچھے ہٹ جاؤں۔ مثلا میں پی ٹی آئی کی قیادت پہ کتنی تنقید کرتا ہوں، میں ان کو لے قیادت کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ کمپرومائز ہے، میں کہتا ہوں یہ بزدل ہیں، لیکن کل والی جو ان کی ایکٹیویٹی ہے اس پہ آپ کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ کل یہ نکلے ہیں، لاہور گئے ہیں۔ اچھا اب ایک 2 چیزوں پہ بڑی ایک وہ ہو رہی ہے، کمپین چل رہی ہے۔ ایک یہ کہ ان کو بتا کر آنا چاہیے تھا، اناؤنس کر کے آنا چاہیے تھا تاکہ جگہ جگہ ان کا استقبال ہوتا۔ دیکھیں یہ کوئی تحریک کے لیے مارچ کا آغاز نہیں تھا، اگر یہ تحریک کے لیے مارچ کا آغاز ہوتا پھر تو اگر یہ ایسے پہنچ جاتے لاہور تو میں بھی کہتا کہ غداری ہوئی ہے، لیکن یہ ایک میٹنگ کے لیے گئے ہیں، اور یہ بہت خوش آئند ہے کہ لاہور جس کے بارے میں ایک یہ ہے کہ وہاں پہ کارنر میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا، جو کارنر میٹنگز ہوئی ہیں لاہور میں، کتنی جبر بربریت اور فسائیت اور یزیدیت ہوئی ہے پنجاب کے اندر، اور پھر تانا دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے کی جماعت ہے، کے پی کے سے تو سارے نکل کے پہنچ جاتے ہیں، پنجاب میں نکل کر دکھاؤ۔ تو پنجاب میں ان کا میٹنگ کرنے کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہے، ان کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، پنجاب کے لوگوں کے اوپر ایک امپیکٹ ہے کہ نہیں یار پنجاب میں نکلا جا سکتا ہے، اور اس سے پنجاب والوں کو ایک ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گا، اور لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بجائے اس کو سیلیبریٹ کرتا، پنجاب کے لوگوں کو میسج دیتا
کہ نکلا جا سکتا ہے، نکلیں ہمارے لوگ، ہمارے لیڈرز آپ کے ساتھ نکلیں گے، ہمارے ایم پی ٹکٹ ہولڈرز آپ کے ساتھ نکلیں گے. پی ٹی آئی نے پورا اس کو بنا دیا کہ یہ تو مریم نواز کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لائن کے اوپر ہو رہا ہے، یہ تو علی امین غداری کر رہا ہے. انہوں نے وہ پوری چیز جو پنجاب کے مردہ جسم میں، تنظیمی جسم میں جان ڈالنے کے لیے چیز استعمال ہو سکتی تھی، وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایک اس طرح سے اس کو وہ کر دیا ہے کہ وہ بالکل پنجاب کو مزید مایوس کر دیا ہے. اب دیکھیں، میں ناقد ہوں پی ٹی آئی کی قیادت کا، لیکن اگر تحریک کا آغاز، جو کہ آج پریس کانفرنس میں بھی کچھ چیزیں آ جائیں گی، تو اگر تحریک کا آغاز ہونا ہے تو انہی نے نکلنا ہے، انہی کے ساتھ لوگوں نے نکلنا ہے. میں ان کو اس لیے کرٹیسائز کرتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی مؤثر نہیں ہے، یہ نکلتے نہیں ہیں. لیکن جب یہ نکلنے کے لیے تیار نظر آئیں گے تو لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہاں یار یہ نکلنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں. اگر وہ نکلنے کے لیے تیار ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ تو اس نے کپڑے کالے نہیں پہنے ہوئے تو اس نے سفید پہنے ہوئے ہیں، اس نے پینٹ کوٹ نہیں پہنا ہوا تو اس نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا ہے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کل جو کیا ہے، اس سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کی خدمت نہیں ہو سکتی. اور یہ انہوں نے بدنیتی سے نہیں کیا، یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیا، اپنی طرف سے انہوں نے نیک نیتی سے چیزیں کی ہیں. اپنی طرف سے ان کے اندر ایک غصہ ہے، ان کے اندر ایک کنسرن ہے، ان کے لیے عمران خان کی محبت ہے، وہ عمران خان کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ان کو عمران خان کے لیے بہت اگریسو ہونا چاہیے. یہ ان کی نیک نیتی ٹھیک ہے، لیکن کل جو ان کا عمل تھا میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اور میں آپ کو ایک چیز اور عرض کروں، یہ جو بات ہوئی کہ علی امین گنڈا پور نے 90 دن کا کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے تحریک شروع ہونے نہیں جا رہی. نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے 90 دن کی جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک شروع ہوگی اس کے نتیجے میں 90 دن میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے. دیکھیں، یا تو آپ بات کریں کہ پاکستان کے اندر لوگ 20 لاکھ لوگ نکل آئیں، تو میں آپ کو 1000% کنفرم کہتا ہوں کہ عمران خان سے باہر آ جائیں گے. 20 لاکھ لوگ نکل آئیں، کیونکہ 20 لاکھ لوگ جب نکل آئیں گے تو پاکستان کے اندر تمام فورسز، پولیس اور تمام فورسز ملا کے بھی 20 لاکھ نہیں بنتی، 10 لاکھ بھی نہیں بنتی، یا 10 لاکھ بنتی ہوں گی. 20 لاکھ لوگ نکل آئیں تو پورے پاکستان میں جو فورسز موجود ہیں وہ مل کے بھی، پورے پاکستان کی فورسز اگر صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو پکڑنے پر لگ جائیں تو بھی نہیں پکڑ سکتی. 20 لاکھ تو چھوڑیں، 10 لاکھ لوگ نکل آئیں تب بھی نہیں کوئی پکڑ سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس تعداد میں نہیں نکلتے جو پاکستان کے اندر فسطائیت ہوئی ہے. پھر عام لوگ جو ہیں وہ مسلح، وہ گروہ نہیں ہیں، وہ ان کے پاس بندوقیں نہیں ہیں، وہ نہتے ہیں، وہ پرامن ہیں. ان کے وہ نہتا بندہ گولی کے سامنے کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ یا تو تحریک انصاف ہوتی، ایک عسکری جماعت ہوتی، ایک مسلح جدوجہد ہوتی. اگر عمران خان کی پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں، عمران خان ان لیڈرز میں سے نہیں ہے یا ان تنظیموں میں سے تحریک انصاف نہیں ہے جو مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون نہیں رہا، اس ملک کے اندر عدالتیں نہیں رہیں، اس ملک کے اندر کوئی انصاف نہیں رہا، ہمیں بندوق اٹھانی ہوگی اور بندوق کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اس نظام کو بدلنا ہوگا. تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے. تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے جنہوں نے اب تک اس تحریک کے اندر اپنے ٹوٹل اگر آپ ملا لیں تو کتنے لوگ، 40 لوگوں کی قربانیاں دے چکی ہے 3 سال میں. 40 لوگوں کے لیے کی، عمران خان کے لیے 40 لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں پاکستان کے اندر پچھلے 3 سال میں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں مثال نہیں دینا چاہتا، اور ہمیں بالکل یعنی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا، کسی بھی جو ہماری اسلامی تاریخ کی جو عظیم ہستیاں گزری ہیں، ان سے ان کا کمپیریزن تو کیا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مثال بھی نہیں دینی چاہیے، بالکل نہیں دینی چاہیے. کہاں وہ ہستیاں، کہاں آج کے پولیٹیشنز، کہاں ہم لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جو سب سے بڑا واقعہ ہوا، جو سب سے بڑا سانحہ ہوا، کتنے لوگ اس وقت ان عظیم ہستیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کتنے لوگوں نے ان کے لیے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جانیں دیں. تو یہ ایک ہمیشہ سے ایک راہ ہے کہ جب جو ہے نا وہ ہاتھ چومنے کی باری آئے تو ہم سارے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب جو ہے وہ کہیں ویسے اکٹھے ہونے کی بات ہے ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ جب چوری کھانے کی بات ہے تو کئی مجنوں سامنے آ جاتے ہیں. لیکن جب قربانی دینے کی بات آتی ہے، جب جان لٹانے کی بات آتی ہے، تو پورے معاشرے میں سے چند لوگ ہوتے ہیں گنے چنے وہ جانے دینے کے لیے. تو 40 لوگ کیسے؟ 26 نومبر کو جن لوگوں کی جانیں گئیں، ذل شاہ ہے، اس سے پہلے جن لوگوں کی جانیں گئیں، 25 مئی کو جن کی جانیں گئیں، 8 فروری کو کچھ لوگوں کی جانیں گئیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کو کچھ لوگوں کی جانیں گئیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ 9-10 لوگ وہ جان سے جا چکے ہیں جو جیلوں سے آئے
اور جیلوں سے آنے کے بعد ان کی 9-10 لوگوں کی جانیں جا چکے ہیں. تو 40 لوگ عمران خان کے لیے جانیں دے چکے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑی بات ہے. اور اب پرامن یہ جدوجہد ہے, پرامن تحریک ہے. تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس تحریک کا آغاز ہوگا تو یہ جو مومنٹم جاری رہے گا تو 90 دن میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. اور یہ ایک آئیڈیل بات کیا ہے؟ آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ 10 لاکھ 12 لاکھ لوگ نکلیں اور ایک دن عمران خان باہر آ جائے اور یہ نظام گر جائے, یہ حکومت گھر چلی جائے. یہ حکومت جب تک گھر نہیں جائے گی, بلوچستان کے حالات اس سے زیادہ بدتر ہوں گے جو اس وقت ہیں. KPK کے حالات اس سے زیادہ بدتر ہوں گے جو ہیں. کل بھی میں نے اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا جس میں عرض کیا تھا کہ جو بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی ہے اس میں جو اصل وہ معاملہ ہے وہ وفاقی حکومت سے ریلیٹڈ ہے. ہاں صوبائی حکومت نے بھی کرنا ہے اور صوبائی حکومت نے بھی کرنا ہے, لیکن زیادہ وفاقی معاملہ ہے. لیکن وفاقی ترجیحات آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ مولانا فضل الرحمان کا دیکھ لیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں, PTI کا پورا سوشل میڈیا, ان کو مولانا فضل الرحمان کی بات کرنی چاہیے تھی علی امین کے بجائے. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو بڑی بھڑکے مارتے تھے کہ میں حکومت کے خلاف ہوں, وہ تو ملے ہوئے حکومت کے ساتھ, وہ بجائے اس کے کہ وہ فارم 47 کی وفاقی حکومت کے خاتمے کی بات کریں, وہ بلوچستان حکومت جو فارم 47 کی ہے اس کو گھر بھیجنے کی بات کریں, بلکہ ان کے MPs منرل بلز کے لیے ووٹ دیتے ہیں. بلوچستان میں وہ مولانا صاحب KPK کے منرلز کا جو سودا یہ حکومت کرنے جا رہی ہے اس کے اوپر وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں. KPK میں جو دہشت گردی ہے وفاقی پالیسیز کی وجہ سے, اس کے اوپر وہ اس طرح سے نہیں بات کر رہے. جو وہ تو مخصوص نشستیں نون لیگ سے لینے کے چکر میں, وہ تو ان کے ساتھ سودا کرنے کے چکر میں, وہ تو یہ جو مردار ہے, یہ جو مخصوص نشستوں کا مردار ہے جس کو گدھ نوچتے ہیں, وہ کھانے کے لیے مولانا صاحب تیار ہیں. کون سا دین اور شریعت مولانا کو اجازت دیتی ہے مخصوص نشستیں لینے کی؟ اب مولانا صاحب کی جماعت کہے گی کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے. عدالت کے آپ سارے فیصلے مانتے ہیں. آپ نے مبارک ثانی کیس کا قاضی فائز کا فیصلہ مان لیا تھا, اس کے لیے تو آپ نے پورے ملک کے اندر ایک کوہرام برپا کر دیا تھا. آپ نے اس فیصلے کو نہیں مانا تھا, بالآخر وہ فیصلہ آپ نے تبدیل کروایا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی قانون سازی کے نتیجے میں نشستیں مل رہی ہیں, تو پارلیمنٹ نے تو کئی ایسی قانون سازیاں کی جس کو آپ نے غیر اسلامی قرار دے کے آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. تو کون سا اسلام, کون سا دین, کون سی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ لوٹی ہوئی مخصوص نشستیں جو امین الدین خان, محمد علی مظہر, حسن نظر رضوی, ہاشم کاکڑ, علی باقر نجفی, عامر فاروق, مسرت ہلالی, شاہد بلال حسن اور انہوں نے ساروں نے جو دیے ہیں, جو نعیم اختر افغان اور ان ساروں نے دیے, کون سا آپ کو دین اور شریعت اور اسلام آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ نشستیں لے لیں؟ اور آپ نہ مولانا فضل الرحمان اس وقت مہنگائی کے اوپر اس طرح سے آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں حکومت کو, نہ بدامنی کے اوپر, نہ ٹرمپ کو نامزد کرنے. اگر عمران خان نے ٹرمپ کو نامزد کیا تو نوبل پرائز کے لیے, تو آپ کو اندازہ ہے مولانا صاحب نے اس وقت پاکستان کے اندر کتنا کوہرام آگ لگا دی ہوتی پورے پاکستان کے اندر. ابراہیم ایکارڈ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر مسلسل باتیں ہو رہی ہیں. اگر یہی بات عمران خان کے دور میں ہوتی تو آپ کو اندازہ ہے مولانا صاحب نے کیا کیا ہوتا؟ اس وقت پورے ملک کے اندر آگ لگا دی ہوتی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. لیکن نہ وہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر بات کرتے ہیں, نہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ بات کرتے ہیں, نہ ٹرمپ کو نامزد کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں, نہ اس وقت پاکستان کی حکومت جو جس طرح سے ٹرمپ کی جا کے جھولی میں بیٹھ گئی ہے نہ اس پہ بات کرتے ہیں. مولانا صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو KPK میں تبدیلی کر رہے ہیں. بھائی KPK میں فارم 45 کی اسمبلی ہے, عوام کی اسمبلی ہے. ہاں اب عمران خان جب سمجھیں گے کہ علی امین گنڈاپور کو چینج کرنا ہے وہ چینج کر دیں گے, لیکن آپ بات کریں وہاں بلوچستان کی بات کریں. بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں, KPK کے اندر حکومت ایگزسٹ تو کرتی ہے, KPK کے اندر حکومت لگی ہوئی تو ہے. بلوچستان میں تو آپ کو حکومت کی کسی ایک شہر میں ریٹ نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی سیٹ ہارا ہوا ہے, جیسے پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے. تو بلوچستان, اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات بھی کریں گے, جو PTI کے اسیران کا جو بیان ہے اعجاز چودھری صاحب وغیرہ کا, اس پہ بھی. تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک عالیہ حمزہ صاحبہ کو نہیں بلایا گیا, یہ بہت غلط کیا گیا, یہ بہت غلط کیا گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے سمجھ لیں, عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ PTI کی پوری لیڈرشپ ان کے حوالے سے ان کے حوالے سے انسیکیور ہے. جس طرح سے عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی, اس ذمہ داری کے بعد انہوں نے جس طرح سے ایکٹیویٹیز کی, جس طرح سے پنجاب کو موبلائز کیا, اس کے بعد یہ سارے ان سے جیلس ہونے لگ گئے. اچھا کچھ جائزے بھی ان کی شکایات ہو سکتی ہیں کہ فلاں چیز کے اوپر ہم سے کنسلٹ نہیں کیا, فلاں چیز ان کو بھی کنسلٹ ہر چیز پہ کرنا چاہیے. مجھے آپ کیونکہ PTI کی انٹرنل پولیٹکس کا نہیں پتہ, تنظیمی پولیٹکس کا کہ کس طرح سے چل رہی ہیں چیزیں اس پوائنٹ کے اوپر, یہ اپوائنٹمنٹس کے اوپر ہیں ان کے اوپر, تو عالیہ حمزہ صاحبہ کو پوچھنا چاہیے اگر وہ پوچھتی ہیں تو. اور ان کو بھی انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کا کاز جب ایک ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پنجاب میں انہوں نے بڑی ایکٹیویٹیز کر لی ہیں. لیکن میں نے جو چیز دیکھی ہے
पंजाब मरकज़ी क़यादत पी टी आई की वो इनसिक्योर है अली हमज़ा से, उनको शिकायत है अली हमज़ा से, इसलिए शायद अली हमज़ा साहब को बुलाया भी नहीं गया, उनको बुलाया जाना चाहिए था। बाकी मैंने बताया है कि वो बताया इसलिए नहीं गया, इस्तकबाल जगह जगह पे इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि ये मीटिंग के लिए जा रहे थे, ये तहरीक के लिए नहीं जा रहे थे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैं उनको दोबारा देख लूँ कि कोई पॉइंट जो है वो रह ना गया हो। मैंने आपको बता दिया कि अली अमीन की इस एक्टिविटी का मेरे नज़र में मिर्ज़ा अफरीदी की नामजदगी से कोई तल्लुक़ नहीं है, और अगर ये था तो क्या बेस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, मलिक अहमद खान भच्चर, ये सारे उनके हाथों इस्तेमाल हो गए? मतलब अच्छा फिर चलें ये सारे भी इस्तेमाल हो गए, सारी क़यादत इस्तेमाल हो गई अली अमीन गंडापुर के हाथों, तो इमरान खान की बहनें क्या कर रही हैं? भाई बहनें आए ना, कहें ना कि ये सारा जो है वो ड्रामा हुआ है, गलत हुआ है, ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुआ है, ये मरियम की इजाज़त से हुआ है, हम इस सारे को डिसऑन करती हैं और हम जाके भाई को बताएंगी। तो भाई अब वो मंगल को जब मुलाकात होगी तो वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जाके बताएंगी इमरान खान साहब को, और ख़ास तौर पर मिर्ज़ा अफरीदी साहब वाली, तो उस पर मौक़िफ़ इमरान खान साहब का आ जाएगा। उसके अलावा बता चुका हूँ कि पंजाब के तमाम तंजीमी और इदारों को इसलिए नहीं बताया गया कि ये कोई मार्च नहीं था, ये एहतजाज नहीं था, ये रैली नहीं थी, ये एक मीटिंग के लिए उनका आना था। पंजाब को बता चुका हूँ ये अहम इसलिए था कि नून लीग की वो जो एक गीदड़ भभकियाँ हैं, जो धमकियाँ हैं, गरूर तकब्बुर, वो टूटा है, और पंजाब में जाकर उन्होंने मीटिंग की है, वो जो कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता। फिर उसके बाद 90 दिन वाली बात मैं आपको कर चुका हूँ, मरीम नवाज़ की मर्ज़ी वाली बात कर चुका हूँ कि बिल्कुल एक फजूल बात है कि मरीम नवाज़ की मर्ज़ी से ये हुआ है। पीटीआई के सोशल मीडिया पे बात कर चुका हूँ। तहरीक का आगाज़ मेरा ख्याल है होगा, हर सूरत में होगा, और अगर नहीं होगा तो हम तनकीद करेंगे। और 90 दिन वाली बात मैंने आपको बताई है कि ये इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने किया कि जब तहरीक शुरू होगी स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चलते 90 दिन में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। 90 दिन में भी हो जाएं तो बड़ी बात है। मुझे तो 90 दिन में भी इमरान खान की रिहाई नज़र नहीं आती। अगर ये तहरीक ज़ोरों पर ना चली, अगर आवाम ना निकली, तो मुझे तो 90 दिन में भी इमरान खान की रिहाई जो नज़र नहीं आ रही। उसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप देख लेंगे, और मौलाना का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ड्रामा कर रहे हैं, वो मखसूस नशिस्तें नून लीग से लेने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत से, इस निज़ाम से। अमन अमान पे वो बात नहीं कर रहे, मिनरल्स बिल के ऊपर वो उन्होंने वोट दिया, मौलाना फजल रहमान ने बलूचिस्तान में, इब्राहिम कॉर्डर के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, ट्रंप की नामजदगी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, जबरी गुमशुदगियों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। तो ये जनाब कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन मैं आखिर में दोबारा कहूँगा कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने नेक नियति से तनकीद की, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में गया है कि इतनी बड़ी एक्टिविटी जिसको पंजाब के मुर्दा जिस्म में जान डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, पीटीआई के सोशल मीडिया ने खुद ही उस सारी एक्टिविटी को टक्के टोकरी कर दिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।